नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिना बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। अज़ीज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जो मुलाकात कर रहे हैं, यह वीडियो ये बन रहा है ये अरफ़ा के दिन के यौम अरफ़ा, उसकी फ़जीलत और उसके अंदर का जो ख़ुतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, उस ख़ुतबे पर हम रोशनी डालेंगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अरफ़ा का नाम कुरान में लिया है, इस मैदान का नाम कुरान में ज़िक्र है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह बकरा में आयत नंबर 198 में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लैस अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूह कमा हदाकुम वइन कुन्तुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिमीन। अगर हज के साथ तुम अपने रब का फजल भी तलाश करते जाओ तो इसमें कोई मज़ायका नहीं। फिर जब अरफात से चलो तो मशअर हराम मुज़दलिफ़ा के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो और उसी तरह याद करो जिसकी हिदायत उसने तुम्हें की है, वरना उससे पहले तो तुम लोग भटके हुए थे। फिर जहाँ से और सब लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से माफ़ी चाहो, वो यकीनन वो माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। तो ये था कुरान का ये तर्जुमा। इसके आयत पे हम फिर तफसीर में बाद में आएंगे। अब हम लेते हैं खुतबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है 8 ज़िलहिज्जा को जो आप मिना तशरीफ़ ले गए, फिर वहाँ से 9 ज़िलहिज्जा की सुबह तक क़याम फरमाया। ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा और फजर 5 वक्त की नमाज़ें वहीं पढ़ी और फिर उतनी देर तौक़ुफ़ फरमाया कि सूरज तुलू हो गया। उसके बाद अरफा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल गए। वहाँ पहुँचे तो वादी निमरा में क़ुबा तैयार था, उसी में आप नाजिल फरमाए और जब सूरज ढल गया तो आपके हुक्म से कस्बा पर कजावा कसा गया और आप बतने वादी में तशरीफ़ ले गए। उस वक्त आपके इर्द गिर्द 1,24,000 या 1,44,000 इंसानों का समंदर था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान एक जामे खुतबा इरशाद फरमाया। अब आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल अरफा अल हज, यानी अरफा ही हज है। तो अरफा में खड़ा होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अरफा जिस हाजी ने अरफा में नहीं गए तो उनका हज बातिल हो जाएगा, वो हज नहीं होता है। उनको उसमें कोई दम नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अगले साल आके हज करना होगा। बाकी कोई अरकान आगे पीछे होते तो आप दम दे के अपनी जान छुड़ा सकते हैं, लेकिन हज जो है अरफा ही है। हज का मतलब है अरफा में खड़े होना। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अरफा ही हज है। तो ये इम्पोर्टेंस है अरफा के मैदान की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,44,000 कहीं आता है और कहीं आता है 1,24,000 इतने सहाबी के दरमियान खुतबा दिया। और जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्का में तबलीग की, उसका कोई असर नहीं हुआ, वहाँ के लोग माने ही नहीं और आपकी जान के दर पे हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और मदीना गए। वहाँ 10 साल आपने तबलीग की, उन लोगों का साथ लिया जो अंसार कहलाए, मददगार कहलाए। अल्लाह के और उसके दीन के मददगार लोगों का नाम अंसार था। उनकी मदद से फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का किया और उसके बाद फ़तह मक्का जो है रमज़ान में हुआ है और 2 महीना के 10 दिन तकरीबन लगते हैं हज को आने को। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये 1,24,000 तमाम मुशरिकीन, तमाम जितने जो आसपास के काफिर लोग थे और तमाम यहूदी लोग, ये सब इस मंज़र को देख रहे थे कि एक नया दीन जो है वो अपने तमाम शबाब को पहुंचा हुआ था और पूरी इंसानियत रहती दुनिया तक, क़यामत तक के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दीन से सरफराज होगी और कामयाब हुई होगी, फलाह पाएगी। इंसानियत को खैर और फलाह जो कुछ होना है इसी दीन के ज़रिए से ही होना है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने इंसानी हुकूक के चार्टर अब दुनिया में जो आते हैं, सब के सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खुतबे से ही लिए गए हैं।
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں میری بات سن لو، کیونکہ میں نہیں جانتا غالباً اپنے اس سال کے بعد اس مقام پر تم سے میں کبھی مل نہ سکوں گا۔ تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی، رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے۔ یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جان و مال ویسے ہی حرام ہے جیسے وہ شہر، وہ مہینہ حرام ہے کہ اس شہر میں، اس مہینے میں آپ قتل، غارت، دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں پہلا خون جسے میں ختم کرتا ہوں وہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا اور انہی ایام میں قبیلہ حذیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا خون میں معاف کرتا ہوں، یعنی چیریٹی بگنز فرام ہوم، یعنی جو میں کہتا ہوں تو اس پہ عمل بھی کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کرتا ہوں، یعنی انٹرسٹ کو ختم کرتا ہوں، وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے رشتے میں، وہ مالدار تھے اور لوگوں کو قرضہ دیتے تھے انٹرسٹ پہ، سود جبکہ اس وقت جائز تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آج سے جتنا سود عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جہاں جہاں جس کی گردنوں پہ سب کو میں نے معاف کر دیا۔ اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہو گیا، انٹرسٹ کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اور اس سود کو، اس انٹرسٹ کے بارے میں قرآن میں یہی سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ جو سود میں کیا لین دین کرتے ہیں وہ گویا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ہے، تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگی، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی، حبل اللہ، الفرقان، القرآن المجید۔ یہ ہے قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد کہا کہ لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا اپنی رب کی عبادت کرنا، 5 وقت کی نماز پڑھنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا، اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، جامع ترین خطبہ تھا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارا جو ہے مال ایک دوسرے پر، خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ آج امت مسلمہ کیا کر رہی ہے؟ آپ اجتماعی طور سے دیکھیے، اجتماعی طور سے، یعنی پورے ایک کلیکٹیو آپ کی ڈیوٹیز کیا ہونی چاہیے تھے۔ ہم تو اکیلے تو کچھ کر نہیں سکتے ہیں، ایز این سویلین ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن جو حکمراں طبقہ ہے، جو 56 اسلامک ملک ہیں، اور آج اس بابرکت مہینے کے اس میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہی ہوں کہ اتنے بے گناہ یہاں پہ غزہ میں اور رفح میں جو شہید ہو رہے ہیں، اور دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھتی رہے، لیکن جو کلمہ گو ہیں وہ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سی قسم کی ان کے ملٹری ہے، یہ کون سے قسم کا ان کا ہتھیار ہے، کون سے قسم کا ان کا ڈیفنس سسٹم خط خیر ہے جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں، بچوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں، قتل ہوتا دیکھ رہے ہیں، جینوسائیڈ ہو رہا ہے، 1-2 نہیں، باقاعدہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ بلکہ یورپ اور امریکہ میں جو مسلمان ہیں انڈیویجول طور سے، وہ تو بہت زیادہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے حق کا کلمہ حق کی بات کہہ رہے ہیں اور ان کے حق کے لیے کھڑے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہو رہا، عرب میں کیا ہو رہا، آپ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا، تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر حرام ہے، تو کیا یہ حرام کام وہاں پہ نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ اسلامی ممالک میں نہیں ہو رہے ہیں؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاہلیت کی تمام چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی۔ تو جاہلیت کا سب سے پہلا کیا، خون بھی اللہ کے رسول نے معاف کیا تھا اور سود بھی معاف کیا تھا۔ لیکن آج ہم جاہلیت کا کون سا برت رہے ہیں؟ تمام اسلامک ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے مال کی بڑھوتری کیسے ہو، وہ چاہے ناجائز ہو، چاہے وہ سود کے ذریعے ہو، بینک کے ذریعے، جس کے ذریعے بھی ہو، ہمیں چاہیے مال، ہمیں اپنی لائف سٹائل چاہیے، ہمیں اپنا کمفرٹ چاہیے، خاص کر جو عربوں کا ہے۔ پھر بھی ہم ہندوستان کے مسلمان کے پاس تو ایک سیونگ فیس ہے کہ ہم چلو ایک الگ ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمارا کانسٹیٹیوشن یا ہمارا کچھ نہیں ہے۔
لیکن جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور پھر یہ بات کرتے ہیں یہ عرفہ کے دن، یہ عرفہ کہاں ہے؟ عرفہ کا میدان کہاں ہے؟ مینا کہاں ہے؟ مزدلفہ کہاں ہے؟ مکہ کہاں ہے؟ کیا یہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب تم مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو اور اسی طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے، یعنی اللہ کو کیسے یاد کرو؟ تمہاری طرح سے نہیں، جیسے تم کو سوٹ کرے، جیسے اللہ نے بتایا ہے اللہ کو ویسے یاد کرو۔ پھر اللہ کہہ رہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے، اور پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی پلٹو اور اللہ سے معافی چاہو۔ تو اس کی تفاسیر میں ملتا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں عرب کا معروف طریقہ حج یہ تھا کہ 9 ذی الحجہ کو منا سے وہ عرفات جاتے تھے اور رات کو وہاں سے پلٹ کر مزدلفہ میں ٹھہرتے تھے۔ مگر بعد کے زمانے میں جب رفتہ رفتہ قریش کی برہمنیت قائم ہو گئی، یعنی جیسے برہمن لوگوں میں یہ ہے کہ ہم اپر کاسٹ کے لوگ ہیں تو دلت لوگوں کے ساتھ وہ ناجائز وہ کرتے ہیں، ان کو ہیراسمنٹ کرتے ہیں اور ان کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، تو اسی طرح سے جیسے یہ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ یہ جینٹائلس لوگ ہیں، ہمیں ان کو پورا نہ حق ہے کہ ہم ان کا استحصال کریں، تو وہ جو قریش تھے ان کو بھی یہ تھا کہ یہ ہم جو ہیں کیا ہیں، ہم اہل حرم ہیں، تو ہم اہل حرم، ہم یعنی حرم کے ٹھیکیدار، تو ہمارے مرتبے سے یہ بات نچلے درجے کی ہے کہ عام اہل عرب کے ساتھ ہم عرفات تک جائیں۔ تو انہوں نے اپنے لیے شان رکھی، اپنی شان بنا کے رکھی کہ مزدلفہ تک جا کر وہ پلٹ آتے تھے اور عام لوگوں کو کہتے تھے، جو باقی ارد گرد کے قبیلے والے آتے تھے، باقی دوسری سوسائٹی سے لوگ آتے تھے، تو ان کو کہتے دیکھو ہم تو قریش، انا قریشی، تو ہم تو وہاں نہیں جائیں گے، چونکہ تم قریشی نہیں ہو، تم لوگ عام ہو، تم لوگ چوزن ون نہیں ہو، تو تم لوگ جاؤ عرفات تک۔ یعنی عرفات کا ایک مقام ایسا بنا دیا کہ جو کم درجے کے لوگ وہاں تک جائیں گے تب جا کے اپنی عبادت کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ ہم اہل حرم ہیں، تو چنانچہ انہوں نے یہ اپنے لیے شان بنا کے رکھتے تھے اور عام لوگوں کو کہتے تھے عرفات تک جاؤ، اور اسی فخر اور غرور کے بت کو اللہ نے اس آیت میں توڑا ہے۔ اور میرے مقصد بھی یہی لینے کا تھا کہ آج اللہ رب العالمین یونیورسل طور سے جتنے لوگوں کو فخر اور غرور کا بت جن کے دماغوں میں سمٹا ہوا ہے، وہ لوگ کے اندر بہت، جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا اہنکار ہے، گھمنڈ ہے، اللہ نے ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ بنی اسرائیل میں کہتا ہے کہ جب وعدے کا وقت پورا ہوگا تو میں ان سب کو جمع کر دوں گا۔ وہ آج اسرائیل میں سب کے سب جمع ہیں، اور وہ اپنے آخری وقت کے اللہ کہتا ہے کہ وہاں پر پھر میں عذاب کا کوڑا برساؤں گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ کلمہ گو ہیں، جو لوگ ٹھیکیدار ہیں عرفات کے، جو ٹھیکیدار ہیں حرم کے، ان کا بھی ایمان اللہ دیکھ رہا ہے کہ وہ لوگ اس وقت کیا کر رہے تھے کہ جب نہتھے بے بس فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، 1-2 دن سے نہیں، اکتوبر سے بہہ رہا ہے، اور پورے امت مسلمہ مجرمانہ خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارا مال، تمہارا خون ایک دوسرے پر حرام ہے۔ تو یہ کون سی آرمی ہے، یہ کون سا ملک ہے، جو کون سا دین کی یہ لوگ وہ کر رہے ہیں؟ سوچئے کیا اثر پڑتا ہوگا، دوسرے دین والے سوچتے ہوں گے، دوسرے مذہب والے سوچتے ہوں گے کہ کون سا دین ہے جس میں بچے رو رہے ہیں، مر رہے ہیں، عورتیں ان کی عزت لوٹی جا رہی ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، یہ لوگ ان کو ڈیفینس بھی نہیں کر پاتے۔ تو یہ 2 دھاری تلوار سے نقصان پہنچا رہے ہیں یہ سو کالڈ مسلم امہ کے حکمران لوگ۔ اور یہاں پر بہت زیادہ ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ اللہ ہمارا اپنے انڈیویجول طور سے، کہ ہم کسی مسلمان کی دل آزاری کا، اس کی عزت کا، اس کے خون کے در پہ تو سوچنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کسی مسلمان کا مال اگر جل رہا ہو، کوئی تباہ کر رہا ہو، تو ہم دیکھنے والے نہ بنیں، ہم مدد کے لیے کھڑے ہوں، ہمارے موجود ہوتے ہمارے مسلمان بھائی کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کون بات کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے کہی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رون دی گئی، اور ہم نے کیا کیا؟ وہ تمام جاہلیت کے رسم کو واپس لے آئے ہیں۔ اتنا حج کرنے لوگ جاتے ہیں، ایک بات نہیں، ایک منٹ کے لیے نہیں سوچتے ہیں کہ ہم یہ حج کر رہے ہیں تو یہ حج کی کیا بات ہے، حج کی کیا اہمیت ہے، اس دن کا خطبہ کیا کہتا ہے، اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ اور سوچیے عرفات کے میدان میں جو آدمی خطبہ دے رہا ہے عربی میں، اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ خطبہ ہے، کہ کس طرح سے منافقت کا دور چل رہا ہے۔ تو اللہ آج کا دن بہت امپورٹنٹ ہے، اس دن بیٹھ کے دعا مانگیے کہ اللہ ہم جو ہے کیا ہے،
ایسے نہ بنے۔ اللہ ہم تیری رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو میں رسی چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو جو مضبوطی سے پکڑے گا تو گمراہ نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جو 5 ارکان ہے اسلام کے وہ ضرور جو کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ اور امیر کی اطاعت کرنا، تو کس قسم کے امیر کی اطاعت کرنا؟ اگر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مجمع میں کھڑے تھے، خطبہ جب دے رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب حق نہیں ادا کروں یا پھر میں اس کے خلاف کام کر دوں، تم لوگ کیا کرو گے؟ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے اپنی تلوار نکالی، کہہ رہی یہ تلوار تمہارا فیصلہ کر دے گی عمر بن خطاب، یعنی تم اس زوم میں مت رہنا کہ تم خلیفہ ہو تو تم ہم سے کوئی ناحق بات کہلوا لو گے۔ تو اللہ جو ہے نا یہ دین کو ایسے مکمل کرتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس اس قسم کے لوگ ہیں تاکہ حق کی بات کو جانتے ہیں۔ اس پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کی گردن مڑوا دو، یہ توڑ دو، یہ کیسے اس نے نا امیر کے سامنے، امیر المومنین کے سامنے ایسی بات کہا، میں سپر پاور کا امیر ہوں، امیر المومنین ہوں، تو میرے سامنے اس نے ایسی بات کیسے کہہ دی؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور آج کے جو یہ ہیں ان کے سامنے آپ کوئی بات کہہ دیں وہ آپ کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کہہ رہے تھے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب تم سے میرے متعلق پوچھا جائے گا تو تم کیا کہو گے؟ یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہے کہ میں نے اپنا کام کیا کہ نہیں کیا۔ تو صحابہ کرام تو ایسے عام طور سے مختصر جواب دیتے تھے، لیکن اس دن وہ کیا کہتے ہیں، بڑی لمبی انہوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اے نبی، ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے حق کے رسالت، امانت اور آپ نے امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اور ہر قسم کی گمراہی اور اندھیروں سے ہمیں نکال دیا۔ اتنی لمبا جواب انہوں نے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار رائٹ میں، سینٹر میں، پھر لیفٹ میں انگلی کر کے آسمان کی طرف اور صحابہ کرام کی طرف، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ لوگ کوئی بھی مجھے اللہ کی کورٹ میں میرے اوپر کوئی سو نہیں کر سکتے، یعنی ڈاکٹر صاحب احمد کہتے ہیں دے کانٹ سو می ان یور کورٹ، یعنی کوئی یہ اٹھ کے نہیں کہہ دے گا کہ میں نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اتنا اللہ کے وہاں کھڑے ہونے سے ان کو خوف تھا۔ اور آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں، محبوب ترین، یعنی اللہ نے کہا کہ جس نے درود پڑھ کے دعا مانگی تو اس کی دعا میں قبول کروں گا، جس نے درود پڑھا تو اس پہ اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس نبی کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ کے حضور ڈر رہا ہے کہ میں نے اپنی بات کہی یا نہیں کہی۔ اس دن پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ مائدہ میں کہ میں نے تمہارے لیے بحیثیت دین، دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف، جو بھی تم زندگی گزارنے کا جو طریقہ، وہ میں نے اسلام کو پسند کیا ہے، یہ اللہ نے پسند کیا، اس کے رسول اس پہ چلے، اس کے رسول نے حق کی امانت ادا کی، پھر ہم کوئی دوسرا تیسرا راستہ دیکھیں گے؟ آج یہ جو جاہل حکمران، یہ ظالم حکمران، یہ منافق حکمران جو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ وہ لوگ کون سا دین لے کے چل رہے ہیں؟ کون سی بھلائی اور خیر خواہی کا وہ کام کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ موجود ہے، اللہ کے کتاب موجود ہے ہمارے بیچ میں، اور پھر بھی یہ راستہ کوئی اور سے لے کر آتے ہیں۔ یہ جب بات کرتے تو ہم پروٹیسٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، اور وہ آج اتنے نہتھے بے بس فلسطینیوں کو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اور سب کے سب مجرم ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریے تاکہ ہماری گردنوں پہ اللہ رب العالمین ان کے خون کے بوجھ نہ رہے۔ اللہ سے یہ دعا کریے گا، یہ بہت بڑے قیمتی دن آ رہے ہیں، بہت یوم العرفہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین دن ہے۔ اس دن ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی ایسا دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ جہنم سے گردنیں آزاد کرتا ہے، یعنی اس وقت اس کی رحمت اتنی جوش میں آتی ہے، سب کو معاف کرتا ہے۔ اس دن اپنے لیے معافی مانگیے کہ اللہ تو ہمیں معاف فرما، اور اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے دعا کریے، اور جو بائیکاٹ کا سلسلہ چلا ہوا اس بائیکاٹ میں اپنا حصہ ڈالیے، ان تمام چیزوں کا جو بھی
یہ لوگ جو ہمارے اسلام دشمن ہیں، جو فلسطینیوں کے دشمن ہیں، جو فلسطینیوں کے جینوسائیڈ کرتے ہیں، جو قتل کرتے ہیں، ان سب چیزوں سے آپ نفرت کا رکھیں، ان کا بائیکاٹ کریں، ان کے بغیر ہماری زندگی میں کچھ نہیں بھی ہونا ہے کم. تو اس ساری چیزوں کو آپ چھوڑیے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کریے. اور 9 یوم الحج جو اللہ رب العالمین نے یوم عرفہ کے لیے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو نان حاجیز ہیں، یعنی جو حج میں لوگ کر رہے ہیں تو ان کا تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن جو نان حاجیز ہیں اس میں بھی اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہ جو ہمارے معاف ہو جائیں گے، اور سارے ہمارے جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور جو لوگوں سے بڑا گناہ خدا نخواستہ سے ہوا ہے، یعنی بڑے گناہ میں یہ گناہ آتا ہے کہ شرک، قتل، ناحق اور زنا جیسے گناہ، یہ بھی اگر آپ نے سچی توبہ کر لی کہ اللہ سے آپ توبہ کر لیں کہ اب کبھی نہیں کریں گے، اس گناہ کو کسی سے بتائیں نہیں، صرف ڈائریکٹ اللہ سے معافی مانگیں، اس کے اوپر صدقہ کرتے رہیں، خوب استغفار کریں، اور اس کے بعد اللہ سے سچی پکی توبہ کریں تو اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دے گا. اس کے بعد یوم عرفہ کا پروٹوکول ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پہ کوئی عبادت نہیں کریں، صرف کثرت سے دعا کریں. تو کیا ہے کثرت سے دعا؟ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یعنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے. تو جب آپ کہیں کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، تو یہی دعا ہے. یہیں پہ آپ پہنچ کے اپنی تمام حاجت کو، اپنی تمام ضرورت کو، اپنی تمام خواہشوں کو، اپنی تمام آرزوؤں کو سب اللہ کے سامنے رکھ دیجئے. لیکن جتنی آرزو، جتنی خواہش، جتنی دعائیں سب مانگیے، لیکن یہ دعا ضرور مانگیے گا کہ اے اللہ تو فلسطین کی جو شہادتیں ان کو قبول فرما، اللہ ان کے دلوں کو تو تھام لے، اللہ جو اس مصیبت کی گھڑی میں تو ان کا حامی اور ناصر بن جا، اور اللہ تو ہماری مغفرت فرما، اور اللہ ہمیں یہ ظالم اور منافق حکمرانوں سے نجات دلا. یہ ضرور دعا مانگیے گا تاکہ اللہ کے دربار میں ہماری جو ہے کیا ہو، عافیت ہو جائے، ہماری بچت ہو جائے، کیونکہ ہم اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک پڑھیے گا. یہ اللہ کو کلمہ بہت 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 پسند ہے. اس کے بارے میں آپ ایسے سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ عروج پہ ہوتی ہے، وہ اتنی گردنیں آزاد کرتا ہے. اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نا وہ فرشتوں سے فرماتا ہے، ایک پہلے آسمان پہ آتا ہے اور ان کو دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ میرے بندے ابن آدم میرے لیے کیا کر رہے ہیں، میرے حمد، میری بڑائی، میری تعریف کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں. تو اللہ کو یہ بہت پسند آتی ہے. تو اللہ کہتا ہے میں نے ان کو معاف کیا، جو انہوں نے مانگا میں نے عطا کیا. تو یہ اتنا بڑا دن ہے. یوم العرفہ جو ہے وہ آپ ایسے سمجھیے کہ حاجی لوگ جو ہے، جیسے آپ اس کو نہ سمجھنے کے لیے مثال دے رہی ہوں کہ جیسے اسٹیڈیم میں کوئی میچ ہو رہا ہے تو جو اسٹیڈیم میں لوگ بیٹھے ہیں وہ لائیو دیکھ رہے ہیں، تو حاجی لوگ کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ کی رحمت میں ہوتے ہیں. لیکن جب اس کا ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے تو دنیا کے کونے کونے میں لوگ میچ وہ لائیو دیکھ تو رہے ہوتے نا. تو ویسے ہی اللہ کی رحمت کا ڈائریکٹ ہمارے پر بھی اثر آتا ہے. اور جب ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اللہ بہت خوش ہوتا ہے. تو یہ کلمہ کو خوب پڑھیے گا، تکبیرات کو پڑھیے گا، کہ جب آ جاتا ہے ہمیں یہ سیزن ہے کہ ہم تکبیرات اور چوتھے کلمے کو خوب ادا کریں. اور اس کے علاوہ دیکھیے جب ایک اور حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی رات کو آنکھ کھل گئی اور اس نے جاگ کر یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کے ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے. اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ برائی سے بچنے کی ہمت ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے. پھر اس کے بعد اس نے کہا اللہم اغفر لی. تو اس کے بعد وہ کوئی دعا کی تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے، اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کی جاتی ہے. تو آپ سوچئے کہ دونوں میں کیا سملیرٹیز ہیں؟ صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تہجد کے وقت
ڈیلی بیسس پہ اللہ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی جسے میں معاف کر دوں. تو جو لوگ سمارٹ ہوتے ہیں، جو سمارٹ انویسٹرز ہیں آخرت کے تعلق سے، وہ اس وقت اٹھ کے اپنا اپوائنٹمنٹ رکھتے ہیں اللہ کے ساتھ. تو انشاءاللہ اس دن کے، اس قیمتی دن میں، اس قیمتی لمحات میں ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں سچا پکا توبہ کرنے والا، سچی پکی ہمیں توبہ نصیب فرما، اور ہمیں اخلاص کے ساتھ اور اللہ خالص ہو کے ہمارے لیے دین ہمارے سینوں میں داخل فرما دے، اور اللہ ہمیں سچا پکا وفادار مسلمان بنانا. اللہ جب ہم تیرے دربار میں آئیں تو شرمندہ نہ ہوں. ٹھیک، تو یہ دعا ضرور کریے گا. اور جب وہوا علی کل شیء قدیر پر جب پہنچیں تو یہ بھی دعا کریے گا کہ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجماعت المجاہدین فی کل مکان. یہ ضرور دعا کریے گا تاکہ ہم ایک یونٹی، ایک چین میں رہیں، اور اللہ سے یہ بار بار کلمہ کہہ کے ڈکلیریشن کرتے رہیں کہ اللہ ہم تیرے وفادار ہیں. اللہ تمام لوگوں کی جائز دعاؤں کو قبول فرما. جزاک اللہ خیر. شکریہ.